बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में दो तीन बुनियादी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक तो ये कि किस जमात ने सबसे ज़्यादा एटीएम्स को या पैसे वाले लोगों को सेनेट के टिकट दिए हैं। दूसरा ये कि नए इंतखाबात के बाद यानी सेनेट के हालिया इंतखाबात के बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान किस तरह एटीएम से या पैसे वाले लोगों से भर जाएगा और उस सूरत में मैं सेनेट के लिए नया नाम क्या तजवीज़ करता हूँ। और तीसरा ये कि ये जो आजकल एक वीडियो का गलगला है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान साहब के पास इस तरह की मज़ीद कितनी वीडियोस हैं और किस किस को वीडियोस के ज़रिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, किन अफराद को और किन इदारों को। तो सबसे पहले जायज़ा लेते हैं कि किन जमातों ने किस तरह के उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। मुस्लिम लीग नून ने मुशाहिदुल्लाह को, परवेज़ रशीद को, साजिद मीर को, आज़म नज़ीर तारड़ को, सादिया अब्बासी को, अब्बास अफरीदी को, रेहाम आलम खान को और फ़राह खान को टिकट दिए हैं। पीपल्स पार्टी की लिस्ट जो मेरे सामने है उसमें जाम मेहताब डर है, ताज हैदर है, सलीम मांडवीवाला है, शहादत आवान है, फ़ारूक नाइक है, शीरी रहमान है, फलवशा खान है, खैरुन्निसा मुग़ल है, रुखसाना शाह है और अजीमुल हक मिनहास पंजाब से उनको टिकट दिया है। फ़रतुल्लाह बाबर साहब हैं केपी से और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को टिकट दिया गया है इस्लामाबाद से। इसी तरह जो पीटीआई है तो उनकी लिस्ट मेरे सामने है। तो शिबली फराज साहब हैं पख्तूनख्वा से, मोहसिन अजीज़ हैं, ज़ीशान खानज़ादा है, फैसल सलीम, नजीबुल्लाह खटक, दोस्त मोहम्मद महसूद, डॉक्टर हमायूं मोहम्मद, सानिया निश्तर, फलक नाज चित्राली। पंजाब से सैफुल्लाह नियाजी, एजाज चौधरी, ओन अब्बास, अली ज़फ़र, डॉक्टर ज़रका को टिकट दिए हैं। जो MQM है उसका मैं बाद में आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों खसूसियत के साथ MQM का तज़किरा करना चाहता हूँ। तो उसमें टॉप पे फैसल सब्ज़वारी हैं, रऊफ़ सदीकी हैं, ख्वाजा सुहेल है, अब्दुल कादर खानज़ादा है, डॉक्टर ज़फ़र कमाली हैं और टेक्नोक्रेट के लिए फिर उन्होंने रऊफ़ सदीकी और खिज़र अस्कर, डॉक्टर शाहब इमाम और ख़वातीन की नशिस्त के लिए खालदा तैयब और सबहीन गौरी को टिकट दिए हैं। अब एक बात पे बहरहाल PTI और उसकी हुकूमत को दाद देनी पड़ती है कि आप देखें कि सारी जमातों का, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का गंद या वहाँ के चोर यहाँ पे जमा हो गए हैं, लेकिन उनके प्रोपेगेंडे की सलाहियत इतनी ज़्यादा है कि PTI आज भी करप्शन के ख़िलाफ़ नारे के बुनियाद पे सियासत कर रही है और वो दूसरी पार्टियों को डिफेंसिव पे ले आई है। इसी तरह अभी आप देखें कि पिछले इलेक्शन में भी सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोगों को और दौलत वाले लोगों को PTI ने टिकट दिए। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो ट्राइबल एरिया से जितने भी सेनेटर्स पैसे की ज़ोर पे आए थे सिवाय एक के, बाकी वो सब PTI के साथ है। बलूचिस्तान से जितने पैसे के ज़ोर पे आए थे वो सब इमरान खान साहब के सपोर्टर है। और इस सेनेट को इसलिए मैंने ये कहा था कि ये तो सारा हॉर्स ट्रेडिंग के बजाय मैंने उसके लिए डोंकी ट्रेडिंग का नाम इसलिए दिया था कि मैं ये ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले लोगों को उससे भी बदतर समझता हूँ। तो अभी भी आप जायज़ा लें कि मुस्लिम लीग नून में मुशाहिदुल्लाह ज़ाहिरी बात है पुराने मुस्लिम लीगी हैं, उनका परवेज़ रशीद, साजिद मीर, आज़म नज़ीर तारड़, सादिया अब्बासी जो शायद खाकान अब्बासी साहब की बहन हैं। और इसमें अगर आप देखें मुस्लिम लीग नून की लिस्ट में तो सिर्फ एक अब्बास अफरीदी ऐसे हैं कि जो बड़े कारोबारी हैं, सरमायादार हैं। अगर जब मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी वाबस्तगी को काफ़ी अरसा हो गया और मियां नवाज शरीफ साहब या जब इस्लामाबाद तशरीफ़ लाते हैं तो अक्सर उनके फार्म हाउस में क़याम करते हैं। तो अब्बास अफरीदी की स्ट्रेंथ सियासत में या उनके वालिद शमीम अफरीदी की वो बहरहाल पैसे की है, दौलतमंद लोगों में उनका शुमार होता है, लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी वाबस्तगी को भी इतना अर्जा हो गया। लेकिन हम उनको बहरहाल अब्बास अफरीदी को पैसे वाले कैटेगरी में शुमार कर सकते हैं। इसी तरह अब ये पीपल्स पार्टी की जितनी लिस्ट हैं तो ताज हैदर साहब हो, सलीम मांडवीवाला हो, फ़ारूक नाइक हो, फलवशा खान हो या फिर फ़रतुल्लाह बाबर साहब कि अगर पीपल्स पार्टी ख़रीद फ़रोख्त के लिए मशहूर है तो पीपल्स पार्टी में भी फ़रतुल्लाह बाबर साहब जैसे लोग हैं जिन पे आज तक 1% की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। उनकी बहादुरी भी अपनी मिसाल आप है, उनकी जहानत भी अपनी मिसाल आप है। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो भी ज़ाहिरी बात है कि वज़ीर आज़म रहे हैं। तो इसमें आपको पीपल्स पार्टी की लिस्ट में भी
کوئی ایسا پیراشوٹر یا پیراشوٹ سے اترنے والا یا صرف پیسے کی بنیاد پہ نیا کوئی آپ کو نوارد نام نہیں ملے گا. لیکن آپ اگر پی ٹی آئی کی لسٹ کی طرف آ جائیں تو وہاں پہ آپ کو ایک عجیب اتفاق، مثلاً یہاں جن لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں تو ایک شبلی فراز صاحب بہرحال وہ میرٹ پہ بنتے تھے، پہلے سے پارٹی سے وابستہ بھی ہیں، پہلے سینیٹر بھی رہے ہیں اور ٹھیک ہے اسلام آباد میں اچھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن بہرحال پیسے کی زور پہ وہ سیاست کرنے والے نہیں ہیں. یا تو فراز صاحب کی برکت تھی اور یا پھر ان کی اپنی محنت تھی، جیسا بھی تھا. اور ابھی بھی انہوں نے عمران خان صاحب کو خوش رکھنے کے لیے اس بطور انفارمیشن منسٹر وہ جن حدوں تک گئے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن بہرحال ان کا ٹکٹ میرٹ پہ بنتا ہے. محسن عزیز صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے، پہلے بھی سینیٹر ہیں، لیکن وہ ان کی سٹرینتھ اور طاقت اصل میں وہ پیسہ ہی ہے اور پیسے کی بنیاد پہ ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا. اور اس کے بعد بہرحال شریف آدمی ہے، بطور سینیٹر ان کی کارکردگی ٹھیک رہی. ذیشان خانزادہ خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، ہمارے خیبر پختونخوا کے امیر ترین اور کاروباری لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور خانزادہ خان صاحب پہلے پیپلز پارٹی سے وابستہ تھے، لیکن پچھلے الیکشن میں چونکہ انہوں نے سنجرانی صاحب کو عدم اعتماد میں ووٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی اور اب ان کی جگہ یہ ذیشان خانزادہ آ گئے. تو اب انہوں نے دوبارہ ٹکٹ حاصل کیا ہے پی ٹی آئی کا. دوسرے فیصل سلیم ہیں. فیصل سلیم اور ذیشان خانزادہ یہ ایک ہی خاندان سے ہمارے مردان کے اس سے تعلق رکھتے ہیں، سب اکثر سگریٹ انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں. آج سے پہلے پی ٹی آئی کے بڑے ناموں میں آپ نے ان کا ذکر نہیں سنا ہوگا، لیکن فیصل سلیم بھی بہرحال بڑے پیسے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. نجیب اللہ خٹک کا آپ نے کبھی پی ٹی آئی کے عہدیداروں میں نام نہیں سنا ہوگا، کے پی کی سطح پہ وہ ہیں اور خیبر پختونخوا میں جو اشتہارات وغیرہ کے معاملات میں ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا. دوست محمد محسود یہ خود بھی کمشنر رہے تھے اور ان کے بیٹے ابھی بھی ہزارہ ڈویژن کے کمشنر ہیں اور پیسے والے لوگ ہیں یہ بھی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ذاتی دوستی ہیں. ڈاکٹر ہمایون مومند یہ وہی ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے کہا جاتا تھا کہ ان کے معالج رہے ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ بطور ڈاکٹر انہوں نے خاصا پیسہ الحمدللہ کمایا ہے. اور اس سے پہلے جو پیمز اسپتال کا انچارج ان کو بنایا تھا، جس پہ بھی بڑا اعتراض ہو رہا تھا. پھر آپ کو اسی طرح اور نام ملیں گے. ظاہر ہے کہ جو ثانیہ نشتر صاحبہ ہیں اور جو حفیظ شیخ صاحب ہیں ان کو ٹکٹ دیے گئے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ماضی میں ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا، حکومت انہوں نے جوائن کی تھی، لیکن پی ٹی آئی میں وہ دونوں اب شامل ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ ماضی میں حفیظ شیخ صاحب مشرف صاحب کی حکومت میں تھے، پھر زرداری صاحب کی حکومت میں تھے، تو وہ پہلے حکومت میں شامل ہوئے تھے اور آج کے بعد شاید کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر بن جائیں. تو وہ دونوں بھی دوسرے رستے سے آئے ہوئے ہیں. علی ظفر صاحب ہم جانتے ہیں ایس ایم ظفر صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ مسلم لیگ قاپ میں رہے اور آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ان کا بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو وہ حکومت پہلے جوائن کر چکے ہیں اور اب وہ جائیں گے پی ٹی آئی میں کیونکہ ان کو سینیٹر بنایا جا رہا ہے. تو آپ اگر پرسنٹیج دیکھیں تو پی ٹی آئی کے امیدواروں میں آپ کو 50% سے زیادہ وہ لوگ ملیں گے کہ جو پیسے کی بنیاد پہ ابھی اس میدان میں آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں، یا پھر وہ لوگ ہیں حفیظ شیخ اور ثانیہ نشتر جیسے کہ جن کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ان کو ٹکٹ دے دی گا. سیف اللہ نیازی صاحب میرٹ پہ بنتے ہیں، اگرچہ عمران خان صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں، اور جب جہانگیر ترین میدان میں تھے تو یہ ناراض بھی ہو گئے تھے، لیکن شاید چونکہ مالیات کے معاملات پہلے سے ان کے پاس تھے اور اب خان صاحب نے ان کو دوبارہ راضی کر لیا ہے. لیکن بہرحال اگر پارٹی سے اور عمران خان سے وابستگی کی بنیاد پہ ہم دیکھیں تو سیف اللہ نیازی کا حق بنتا تھا. اعجاز چودھری کا بھی ظاہری بات ہے کہ میرٹ پہ بنتا ہے، پارٹی کے وہ عہدیدار ہیں اور لمبے عرصے سے ان کے ساتھ وابستہ ہیں. لیکن اعجاز چودھری، سیف اللہ نیازی اور شبلی فراز، ان کے سوا یہ باقیوں کا اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی یا خدمات ہمیں کہیں نظر نہیں آتی.
دوست محمد محسود صاحب بھی ویسے لمبے عرصے سے پی ٹی آئی سے وابستہ ہے، لیکن اس لیول پہ نہیں جس طریقے سے بہت کافی لوگ رہ گئے ہیں جن کو ٹکٹ سے محروم کر دیا گیا۔ تو اب تماشا یہ ہے کہ اس سینٹ کی کمپوزیشن میں جس طرح موجودہ جو سینٹ ہے اس میں پچھلی مرتبہ کتنے درجن لوگ پیسے کی زور پہ آئے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہیں، اور اب ان میں یہ جو نیا اضافہ ہو جائے گا، اور وہ ذاتی تنقید میں مناسب نہیں سمجھتا، ورنہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ایک ایک کے بارے میں جانتا ہوں کہ کون پارٹی کے کس رہنما کا کردار ادا کر رہا ہے۔ جس طرح پچھلی مرتبہ بھی جو ٹکٹ دیے گئے تھے اس طرح پیسے والے لوگوں کو، تو وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مختلف لوگوں پہ خرچے کیے تھے اور کوئی کسی نہ کسی کے اے ٹی ایم کا کردار ادا کر رہا تھا۔ تو اب تو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے انتخاب کے بعد، ایک تو پچھلے سینٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پیسے والے، وہ ٹرائبل ایریاز کے ہوں، وہ خیبر پختونخوا سے آنے والے ہوں، وہ باقی جگہ سے آنے والے ہوں، پھر وہ خرید و فروخت بھی تو اب سب واضح ہو گیا۔ تو میرے خیال میں تو سینٹ آف پاکستان کا نام اب اس کے بعد اے ٹی ایم رکھنا چاہیے یا پھر اے ٹی ایم مرکز رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں تو اب لگتا ہے کہ شاید اے ٹی ایم والوں کی تعداد تجربہ کار سیاستدانوں یا ان لوگوں سے بڑھ جائے گی۔ دوسرا میں اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن کے سامنے یہ ساری چیزیں آ گئی پچھلے الیکشن سے متعلق، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو خرید و فروخت ہوئی ہے اس کا کوئی پرسان ہو، اور جو لوگ پیسے کی زور پہ سینٹ میں آئے ہیں اب تو خود حکومت کی طرف سے ان کے شواہد سامنے لائے گئے، تو کم از کم ان لوگوں کو تو ڈیسیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن بھی وہ سردار رضا کے الیکشن کمیشن کا تسلسل ہے، اور اس کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کو اٹھا دیں۔ یہ پی ٹی آئی کا ایک اور دلچسپ چیز وہ فیصل واؤڈا صاحب کو ٹکٹ دینا ہے۔ فیصل واؤڈا صاحب ہمارے بھی بھائی ہیں اور لاڈلے ہیں، ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، صاحب ثروت ہیں، پیسے والے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ وزیر اور قومی اسمبلی کا رکن ہوتے ہوئے سندھ سے ان کو سینٹ کا ٹکٹ وہ کیوں دیا گیا ہے۔ حالانکہ عدالتوں میں ان کے کیسز بھی زیر سماعت ہیں، اور اگر کسی وجہ سے وہ عدالت سے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں قومی اسمبلی کے لیے تو پھر تو یہاں سے بھی ہو جائیں گے۔ ایک یہ ویڈیو سے متعلق آج میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ محسن بیگ صاحب کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، وہ اسلام آباد کے باخبر ترین اور سینئر ترین جرنلسٹوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسلام آباد کے ڈرائنگ روموں میں جو کچھ ہوتا ہے ان کو بڑی خبر ہوتی ہے اس کی، اور بہت سارے معاملات کا وہ خود بھی عملی کردار بھی اس میں ان کا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کے قریب ترین لوگوں میں تھے بیفور الیکشن، اب پتہ نہیں کہ کیا صورتحال ہے، تو خود مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے خود خان صاحب اور پرویز خٹک صاحب کی موجودگی میں ویڈیوز دیکھی تھی 2018 میں، اور یہ ایک ان کے مطابق ایک ویڈیو نہیں ہے، اور وہ یہ گواہی دیتے ہیں، آن ریکارڈ گواہی دیتے ہیں۔ جو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ایک ویڈیو نہیں ہے بلکہ یہ 20 کے قریب ویڈیوز ہے، تو آپ ان کی زبانی بھی یہ گواہی سن لیں گے آج میرے ٹی وی پروگرام جرگہ میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز 20 کے قریب ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ محسن بیگ صاحب کہہ رہے کہ انہوں نے اور عمران خان صاحب نے اور پرویز خٹک صاحب نے مل کے یہ ویڈیوز دیکھی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اگر اس گند کو صاف کرنا چاہ رہے تھے تو یہ 3 سال تک ان ویڈیوز کو کیوں چھپا کے رکھا گیا؟ دوسرا یہ کہ اس سے صرف ایک مخصوص ویڈیو کو کیوں جا رہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان ویڈیوز میں بہت سارے پی ٹی آئی کے اہم رہنما بھی پھنس جاتے ہیں، اس لیے ان کو دبا کے رکھا گیا ہے۔ تو اب ہمارا تو یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب اور ان کے پرنسپل سیکٹری صرف آڈیو ویڈیو مواد جو انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا اس سے چیئرمین نیب کو سیدھا رکھ رہے ہیں، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ اس معاملے میں بھی عمران خان صاحب نے ویڈیوز اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، اور ان سے اب کچھ لوگوں کو شاید وہ سیدھا رکھنا چاہتے ہیں،
لیکن تماشا اب یہ ہے کہ اس سب کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب نے اپنے وزراء کی کمیٹی بنا دی ہے۔ اچھا، یہ اپنے وزراء کی کمیٹی بنانا اس طرح ہے کہ جی ویڈیو کہاں سے آئی اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، حالانکہ الف سے یہ تک معاملات کا عمران خان صاحب کو پتہ تھا، اور وہ صرف یہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی درجنوں ویڈیوز ان کے پاس موجود ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے یہ کمیٹی کا ڈرامہ بنا دیا کہ جی اب وزراء کی کمیٹی اس معاملے کی تحقیقات کرے گی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری ڈرامہ بازی ہو رہی ہے، اور حقیقت میں اگر کسی نے پاکستانی سیاست کو اور خصوصاً سینٹ کے عمل کو اگر پیسے کے گند سے اور خرید و فروخت کے گند سے صاف کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جائے حکومت کی طرف سے کہ وہ پچھلے سینٹ کے انتخابات کے معاملات کی بھی تحقیق کرے، اور جو لوگ ووٹ خرید کر یہاں پہ آئے ہیں تو ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے، اور یا پھر اس کے لیے اعلیٰ سطح کا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے۔ اور اب تو لگتا یہ ہے کہ جس طریقے سے پیسے والے لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں تو شاید خود عمران خان صاحب کو بھی یہ یقین ہے کہ اس الیکشن میں بھی اسی طرح خرید و فروخت ہوگی جس طرح کی پچھلی مرتبہ ہوا تھا، تو یا بلکہ اس سے بھی بہتر ہوگا کہ جوڈیشل کمیشن کے ساتھ ساتھ اگر قانون سازی کرنی ہے تو قانون سازی یہ کر دی جائے کہ سینٹ کا انتخاب بھی براہ راست عوام کے ووٹ سے ہو، ورنہ تو یہ سینٹ اسی طرح صرف اور صرف پیسے والے لوگوں سے بھر جائے گا، اس گن سے بھر جائے گا۔ اور اب اگر اگلے انتخابات آپ اوپن اس کے بھی کرا دیں تو جو پہلے سے سینٹ میں اتنا گند بیٹھا ہوئے تو اس کا کیا ہوگا؟